मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, शराब, जुआ और जो नस्ब किए हुए बुत हैं, जो वहाँ उनके नाम पे जो तुम जानवर ज़बह करते हो, इसी तरह जो जुए के पांसे हैं, ये सब नापाक चीज़ें हैं, शैतान के अमाल में से हैं, लिहाजा इससे इज्तिनाब करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अज़लाम में दो इसकी तफसीरें की गई हैं। एक तो वो जो तीर निकला करते थे और एक फाल निकालने वाले तीर, कि कल ये काम हमने करना है या नहीं करना, हाँ आ गया तो करना है, ना आ गया तो नहीं करना। इन तमाम चीज़ों पर इस्लाम ने पाबंदी लगा दी। शराब से मुताल्लिक अहकाम है, थोड़े से मैं वो बयान करता हूँ इसी आयत की तफसील में। हर वो चीज़ जो नशा पैदा करे वो शराब है। हदीस में आता है कुल्लु मा युखामिरुल अक़ला फहुवल खम्र। खमर असल में खमर कहते हैं छुपाने को। अरबी में जो ख़वातीन के दुपट्टे हैं ना, उसको भी खिमार कहा जाता है, क्योंकि वो सर को छुपा लेती हैं। तो खमर क्या करती है, आपकी अक़ल पे पर्दे डाल देती है। तो हर वो चीज़ जिसमें नशा हो, इस्लाम में उसका पीना नाजायज़ और हराम है। तो शराब के अहकाम क्या हैं कि अगर यानी जुमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक यानी कुछ चीज़ें तो इत्तिफ़ाक़ी हैं। इत्तिफ़ाक़ क्या है, हर वो चीज़ जो नशे की है उसको लहव व लईब के तौर पे इस्तेमाल करना, लज्जत के तौर पे इस्तेमाल करना, बहरहाल ये हराम और नाजायज़ है। बाकी एक इख्तलाफी मसला है इसमें फ़ुक़हा का। वो इख्तलाफी मसला ये है कि जो भी चीज़ जिसमें नशा हो, क्या वो ख़ारजी इस्तेमाल भी उसका हराम है या नहीं है। यानी ख़ारजी का मतलब वो नापाक भी है या नहीं है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक शराब अगर खजूर और अंगूर की ना बनाई जाए, खजूर और अंगूर के अलावा किसी चीज़ की शराब बनाई जाए, तो अंदरूनी इस्तेमाल तो नशे की वजह से हराम होगा, लेकिन बैरूनी इस्तेमाल उसका जायज़ है, यानी वो नापाक नहीं है। और दीगर फ़ुक़हा के नज़दीक वो उसमें और अंगूर खजूर की शराब में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कोई भी अल्कोहलिक चीज़ होगी ना, तो उसमें और अंगूर खजूर की शराब में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के अपने अपने दलाइल हैं। जुमहूर फ़ुक़हा के नज़दीक जो दलील है, कुल्लु मा युखामिरुल अक़ला फ़हुवल खम्र, हदीस में आता है हर वो चीज़ जो अक़ल में फ़ुतूर पैदा कर दे वो खमर ही है। तो कुरान तो कह रहा है खमर हराम है, और इसको कुरान ने रिजसुन भी कहा है, नापाक है, गंदी है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब कोई भी चीज़ जिसमें नशा हो, हदीस के मुताबिक वो खमर है, और खमर के बारे में कुरान कह रहे हैं कि वो रिजस है और नापाक है। इमाम हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की राय ये है कि खमर जो है ना, एक खमर का लफ्ज़ ये जो जब हम कुरान की तफसीर करेंगे ना, खमर किसे कहते हैं, तो इसमें अरबी लुगत को देखना पड़ेगा। अरबी लुगत में जो खमर है वो शराब और खजूर की शराब, यानी अंगूर और खजूर की शराब को कहा जाता था। खजूर और अंगूर के अलावा जो शराब है उसको खमर नहीं कहा जाता था, उसको मुस्किर तो कहा जाएगा, नशा आवर चीज़। खमर का लफ्ज़ अरबी लुगत में ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है जो सिर्फ खजूर और अंगूर से बनाई जाती थी। वो अलग किस्म की शराब होती थी, अरब उसके बहुत आदी थे और बहुत ज़्यादा उसके यानी जो उनके यहाँ जो राइश थी उसको वो खमर कहा करते थे। तो वो कहते हैं कि जब हम कुरान की खमर के लफ्ज़ की तशरीह करेंगे ना, तो इसमें अरबी डिक्शनरी को देखा जाएगा। हदीस में जो कहा गया है कि कुल्लु मा युखामिरुल अक़ला फ़हुवल खम्र, हर वो चीज़ जो आपकी अक़ल में फ़ुतूर पैदा कर दे वो खमर है, तो इसका मतलब वो खमर की तरह है। वो यानी हुक्म उसका वही है जो खमर का है, और हुक्म पीने में यानी वो भी ऐसा ही है जैसे शराब का पीना हराम है। तो कोई भी चीज़ जो नशा पैदा करेगी वो भी हराम ही होगी, जैसे कि खमर हराम होती है। तो हदीस से ये साबित नहीं होता कि हर वो चीज़ जो खजूर और अंगूर के अलावा नशे वाली बनाई जाए उसको आप खमर कहना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी लफ्ज़ के लिए जब आप कोई लफ्ज़ वज़ा करते हैं तो इसके लिए डिक्शनरी को और लुगत को देखा जाता है। बल्कि हदीस में भी उस लफ्ज़ की जब तशरीह आप करेंगे ना, हदीस में जो खमर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आप जब उसकी तशरीह करेंगे तो अरबी डिक्शनरी ही को देखा जाएगा, अरब के उर्फ़ को देखा जाएगा कि अरब इसका क्या मफ़हूम मुराद लेते थे। तो अरब इसका जो मफ़हूम मुराद लेते थे वो खजूर और अंगूर की शराब को कहा करते थे। तो लिहाजा ये जो हदीस में आता है कि हर वो चीज़ जो आपकी अक़ल में फ़ुतूर पैदा कर दे वो खमर है, तो मतलब ये खमर की तरह है,
یعنی عین خمر نہیں ہے، کیونکہ حدیث لغت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، عربی گرامر کے لیے نہیں ہے، یہ عربی زبان سمجھانے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کا تو مطلب ہوتا ہے کہ یہ بتانا کہ جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے، تو پینے میں ہم اس کا حکم لگائیں گے۔ اور قرآن نے اس خمر کے بارے میں قرآن میں جو خمر کا لفظ ہے، تو خمر جو عربی ڈکشنری میں جو خمر کا جو مفہوم ہوگا، یہاں ہم وہی مفہوم لیں گے، اور اس میں جو ناپاک اور نجس کہا گیا ہے وہ کھجور انگور کی شراب کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شراب وہ پینا تو حرام ہے مسکر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہر نشہ آور چیز حدیث میں آتا ہے حرام ہے، وہ شراب ہی کے حکم میں ہے، لیکن اس کا خارجی استعمال کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ یعنی باہر سے وہ ناپاک ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ اور جب قرآن و سنت کسی چیز کے بارے میں خاموش ہوتا ہے تو ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہی ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ تو امام ابو حنیفہ کے اس قول کا فائدہ اس زمانے میں بہت ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی الکحل ہیں ان میں تو یعنی الکحلی خوشبوئیں ہیں، ان کا بیرونی استعمال جائز ہو گیا ہے۔ تو یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو جمہور فقہا کی رائے سے اختلاف تھا، اس کا آج فائدہ یہ ہم اٹھا سکتے ہیں، اور اٹھائے نہیں، پوری دنیا ہی اٹھا رہی ہے، کیونکہ الکحل کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے مختلف چیزوں میں کہ اگر آپ اس کے بیرونی استعمال کو بھی ناجائز کہتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ حرج میں پڑ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے آج دنیا میں امام ابو حنیفہ ہی کے قول کو زیادہ تر فالو کیا جا رہا ہے، اور یہ جو الکحلی خوشبوئیں لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط کرتا ہے، جمہور کے قول پر عمل کرتا ہے، تو بھی گنجائش ہے اس کی، یعنی گنجائش کیا، احتیاط تو بہرحال احتیاط ہے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ امام ابو حنیفہ دوسری جو بھی نشے کی چیزیں ہیں ان کو عین خمر نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی دیکھیں جو خمر ہے نا، خمر جو کھجور اور انگور سے بنائی گئی شراب ہے، وہ تو ایک قطرہ بھی حرام ہے، چاہے آپ کو اس سے نشہ پیدا نہ بھی ہو، کیونکہ قرآن نے اس کو ناپاک قرار دے دیا۔ جب ناپاک ہے تو ایک قطرہ بھی نہیں اتار سکتے آپ۔ لیکن کھجور اور انگور کے علاوہ جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ امام حنیفہ اس کو خمر نہیں مانتے تو اس کو حرام کہتے ہیں نشے کی وجہ سے، تو اس لیے ان کا فتویٰ اس زمانے میں بھی بڑا اختلاف ہوا تھا اس مسئلے میں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دیگر فقہا نے بہت اختلاف کیا تھا، وہ تو کہتے تھے کہ بھئی جو بھی الکحلک چیز ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہاں بھی دوسرے فقہا سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے حرمت کی وجہ یہ آیت نہیں ہے، کیونکہ وہ خمر میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، نشہ ہونا، یعنی ہم نے اس کو اس پر قیاس کیا ہے خمر پر، تو نشے کی وجہ سے وہ حرام ہے، لہذا اتنی مقدار میں پینا جس سے نشہ پیدا نہ ہو، تو امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وہ اگر کوئی ضرورت کی وجہ سے پیتا ہے بشرطے کہ نشہ پیدا نہ ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس بارے میں فقہاء کرام نے امام حنیفہ کے قول کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں شراب کی طرف چلے نہ جائے، کیونکہ اتنی تھوڑی مقدار میں آپ نے پی لیا اور آپ کو نشہ پیدا نہیں ہوا، پھر آپ نے تھوڑا زیادہ پی لیا اور پھر نشہ پیدا ہوا، آپ اس کے عادی ہو گئے۔ لہذا اس مسئلے میں جو فقہاء حنفیہ نے ہمیشہ سے امام حنیفہ کے قول کے خلاف ہی فتویٰ دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں شراب یعنی جس میں نشہ ہو، چاہے وہ کھجور اور انگور کی بنی ہوئی نہ بھی ہو، یعنی وہ خمر نہ بھی ہو، تو بھی اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ لیکن اس زمانے میں اس قول کا ہمیں بہت فائدہ ہوا، امام حنیفہ کے اختلاف کا۔ وہ فائدہ یہ ہوا کہ آج بہت ساری دواؤں میں الکحل ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہومیوپیتھک کی تو جتنی دوائیں ہیں وہ ساری الکحل سے ہی بنتی ہیں، یعنی سب میں الکحل ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی امام حنیفہ کے قول کا فائدہ یہ ہو گیا کہ چونکہ ان کے نزدیک وہ کھجور اور انگور کی الکحل اگر نہ ہو تو وہ حرام جب ہوگی جب اس میں نشہ ہو، یعنی اتنی مقدار میں۔ تو دواؤں میں اس کی بہرحال گنجائش اس قول پہ دی جا سکتی ہے، اور دے رہے ہیں علماء کرام کہ اگر دوا کے طور پر کوئی الکحل استعمال کرتا ہے تو اتنی مقدار میں جس سے نشہ پیدا نہ ہو وہ دوائیں استعمال کرنا جائز ہے۔ جو ہومیوپیتھک کی دوائیں بھی اسی بیس پہ جائز قرار دی گئی ہیں کہ ان میں نشہ بالکل بھی نہیں ہوتا، اتنی معمولی مقدار میں الکحل ہوتی ہے۔ تو یہ فقہا کے اختلاف کا ایک فائدہ ہوتا ہے، جو اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، پوری امت کا اجماع ہو جاتا، تو آج بہت ساری چیزوں میں ہمارے لیے گنجائش کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن بہرحال فتویٰ اسی پر ہے کہ ہر وہ چیز جس میں ذرہ برابر بھی نشہ ہے تو اتنی تھوڑی مقدار میں بھی اس کو پینا کہ نشہ پیدا نہ ہو وہ بھی ناجائز ہے۔ فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے، اور یہی ہماری نظر میں راجح قول ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت ہوگی، جیسے دواؤں میں ضرورت ہوتی ہے، ہومیوپیتھک دوا میں ضرورت ہے، تو پھر الکحل کا اتنا استعمال کرنا جس سے آپ کو نشہ پیدا نہ ہو
اس کی گنجائش ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ خمر جس کو قرآن نے خمر کہا ہے، عرب کھجور اور انگور کی خمر کو، شراب کو خمر کہا کرتے تھے، تو وہ تو بالکل حرام ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ قرآن نے اس کو ناپاک کہہ دیا۔ اور جو شراب کھجور اور انگور کے علاوہ سے بنائی جائے، اس میں جمہور فقہا تو وہی رائے کے حامل ہیں جو خمر کا حکم ہے، لیکن امام حنیفہ کا قول اس میں مختلف ہے، جس کا حاصل یہ نکلا کہ اس کا خارجی استعمال جائز ہے، جیسے کہ آپ الکوہلک پرفیوم استعمال کرتے ہیں، اور اس کا اندرونی استعمال اتنا جس سے نشہ پیدا نہ ہو، اگر ضرورت ہو اس کی، جیسے دواؤں میں ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت کے طور پہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے یہاں پہ جوئے کے بارے میں میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتایا تھا کہ جوا اور جوئے کے مشابہ جو چیزیں وہ بھی حرام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع کیا ہے۔ غرر کا مطلب جس میں ذرہ برابر بھی دھوکے کا چانس ہو۔ اس کی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں مثالیں دی تھیں، جیسے آپ نے مچھلی کے تالاب میں مچھلیاں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی ہیں، بس آپ نے دوپل میں خرید لی، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ، کسی کے پارک میں پرندہ ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اتنے کا میں تمہیں بیچتا ہوں، وہ تم پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، ہو سکتا ہے آپ پکڑ سکیں، ہو سکتا ہے آپ نہ پکڑ سکیں۔ تو اس قسم کی جہاں بھی غیر یقینی خرید و فروخت کی صورتحال ہوگی وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی بیس پہ انشورنس بھی حرام اور ناجائز، اور ان کے جواز کے جتنے دلائل دیے جاتے ہیں، آج بہت سے لوگ جدت پسندی کی طرف مائل ہیں اور وہ اس طرح آڑی ترچی خرید و فروخت کو جائز قرار دے دیں، تو یہ سب غلط ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ قرآن نے جس جوئے کو حرام قرار دیا اس سے غریبوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ قرآن نے بتا دیا کہ اس میں کتنے ہی فائدے ہیں مگر یہ ناجائز ہے۔ جوئے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جوا کہتے ہیں داؤ پہ رقم لگانا کسی غیر یقینی معاملے کے ساتھ، جس میں پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، اور آپ پیسہ، یا تو آپ کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا یا آپ کا پیسہ وہ بہت زیادہ پیسہ لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو کاروبار میں بھی ہوتا ہے، آپ نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی دکان میں مال ڈالا اور مال بکا ہی نہیں، تو آپ کا تو سارا پیسہ ڈوب گیا۔ تو بات یہ کہ آپ کا سارا پیسہ ڈوبا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عوض میں آپ کو وہ سارا سامان مل گیا ہے، اور وہ سامان مارکیٹ میں بک نہیں رہا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سامان کے تو آپ مالک ہیں نا۔ جوئے میں تو آپ کسی چیز کے مالک نہیں رہتے، آپ نے پیسہ لگایا، 1 کروڑ روپے لگائے، یا تو 1 کروڑ چلے گئے یا وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کے لانے کا ذریعہ بن گئے، تو زیرو پہ آ جاتا ہے انسان۔ تو جوئے کو عام جو خرید و فروخت میں جو نقصان ہو رہا ہے نا، اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں میں مسئلہ بیان کروں پرائز بانڈ، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 50 روپے کا ایک بانڈ خریدا، تو اگر ہمارا نام نہیں نکلا، اس میں انعام نہیں آیا قرآن اندازی میں، تو ہمیں وہ پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ تو یہ جوا کہاں سے ہو گیا؟ اس میں ہماری رقم ڈوب تو رہی نہیں ہے، یہ جوا نہیں ہے، اس میں آپ کی رقم ڈوبتی نہیں ہے، لیکن آپ 50 روپے کے بدلے میں جو چیز خرید رہے ہیں اس کا آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیا خرید رہے ہیں۔ آپ کا 1,00,000 روپے کا بھی انعام نکل سکتا ہے اس میں، اور آپ کا اس میں 25 روپے کا بھی انعام نکل سکتا ہے۔ تو یہ جو غیر یقینی طور پہ آپ کی رقم لگ رہی ہے نا، تو یہ غیر یقینی بیع یہی اسلام میں ناجائز ہے۔ اور اگر کیش کی رقم میں آپ کا انعام نکل رہا ہے تو یہ خالص سود ہے۔ 50 روپے پہ آپ کا انعام نکل گیا جی، 1,000 روپے نکل گیا فار ایگزامپل، تو 50 روپے کے بدلے میں آپ کو جو 1000 کا نوٹ مل رہا ہے یہ خالص سود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سود میں تو یہ شرط ہے کہ آپ کو 50 کے بدلے میں زیادہ رقم دی جائے گی۔ جیسے میں کسی کو 50 روپے دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں مجھے 50 روپے کے بدلے میں 50 روپے ہی چاہیے، میں آپ کو پابند نہیں کر رہا کہ آپ 50 کے بدلے میں مجھے 100 روپے دیں، مجھے 50 روپے چاہیے۔ آپ گئے اور آپ 1000 روپے لا کے دے دیا آپ نے کہ بھئی آپ نے مجھ پر احسان کیا تھا، 50 روپے دیے تھے، میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، واپسی میں 1000 روپے دے رہا ہوں، تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ مشروط نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سے قرضہ لیتے تو واپسی پہ بڑھا کے لوٹاتے تھے اس کو۔ کسی سے آپ نے 100 درہم قرضہ لیا تو واپسی میں اس کو 110 درہم دے دیے، 150 درہم دے دیے، 101 درہم دے دیے، بڑھا کے دیا کرتے تھے واپس آپ، یہ آپ کی عادت تھی۔ یہ جائز ہے، کیوں؟ ایگریمنٹ نہیں ہے پہلے سے۔ سود میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اگر 100 درہم دیے تو یہ ایگریمنٹ ہے کہ واپسی 101 درہم کی ہوگی، تو جہاں ایگریمنٹ آئے گا یہ حرام ہو جائے گی رقم۔ یہ ایگریمنٹ نہ ہو لیکن عرف یہ بن چکا ہو تو المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی جیسے شرط ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپے دیے، میں نے کوئی ایگریمنٹ نہیں لگایا، لیکن عرف یہ چل رہا ہے کہ جب زید بکر کو 100 روپے دے گا تو بکر واپسی میں 101 ہی لوٹائے گا، یہ عرف ہو گیا، تو یہ بھی ایسے ہی جیسے شرط ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ویسے کوئی اپنی خوشی سے دے دے تو جائز ہے بالکل۔
تو پرائز بانڈ کو آج بعض لوگ جائز کہہ رہے ہیں، جدید قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مشروط معاہدہ تو ہے نہیں، آپ نے 50 روپے دیے، انعام آپ کا 1000 کا بھی نکل سکتا ہے اور نہیں بھی نکل سکتا، تو شرط کا مطلب تو لازمی نکلے گا۔ تو یہ یوں سمجھیں کہ آپ ایک ناجائز کو ایک جو ہے نا آپ نے ایک الفاظ ایسے دے دیے، ایک تعویل کر کے آپ نے اس کو جائز کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں مشروط ہے، لیکن شرط یہ لگی ہوئی ہے کہ نام نکلا تو دیں گے آپ کا قرآن اندازی میں، نام نہیں نکلا تو نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا قرآن اندازی میں نام آئے، سامنے والا نہ دے، آپ عدالت میں کیس بھی کر سکتے ہو اس کے خلاف، تو یہ تو مشروط تو ہو گیا، لیکن یہ مشروط غیر متعین ہے کہ بھائی جس کا یعنی ہر ایک کو نہیں دیں گے، جس کا نام نکلے گا اس کو دیں گے، تو اس لیے پرائز بانڈ بھی اسی بیس پہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو اسلام نے سیدھے سادہ طریقہ خرید و فروخت کا بیان کیا، اسی میں اپنے آپ کو بند رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا اور سود کی ہمیں بہت زیادہ تفصیل نہیں بتائی، تو ہم نے خرید و فروخت کے 99 اگر 100 دروازے تھے نا تو 99 کو ہم نے احتیاطاً بند کیا اور ایک دروازہ ہم نے کھولا ہے۔ تو جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں نبی نے سود کی تفصیل نہیں بیان کی، تو مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تو سود کے احکام ایسے جو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیے، کچھ کو مبہم رکھا، اور وہ مبہم اس لیے کہ بعد کے فقہا اس کو قیاس کریں سود کے اوپر، اس کو جوئے پر قیاس کریں، اس کو سود پر قیاس کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے 99 دروازے بند کیے اور ایک دروازہ کھولا ہے۔ تو وہ دروازہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے جو خرید و فروخت کا ایک تمیز سے طریقہ ہے، جو آپ اپنی چیز کسی کو دکھا کے بیچیں اور آپ اس سے خریدیں، اس کو قیمت بتائیں، ایک چیز آپ کے قبضے میں آ جائے اور آپ آگے اس کو فروخت کر دیں۔ اسی کے ضمن میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ آج کل ایک بڑا بزنس چل رہا ہے، ایک پوری چین بنتی چلی جاتی ہے، مختلف ناموں سے یہ بزنس ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک پروڈکٹ بیچتا ہوں، وہ پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ویلیو ہوگی مثال کے طور پر 1000 روپے ویلیو ہے، لیکن وہ پروڈکٹ میں آپ کو بیچتا ہوں 2000 کی۔ آپ 2000 کی مجھ سے کس خوشی میں خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ مارکیٹ میں 1000 کی مل رہی ہے۔ آپ 2000 کی مجھ سے اس چکر میں خریدتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آپشن دیتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ آپ نے اگر 5 آدمیوں کو بکوا دی، یعنی 5 مزید لوگوں کو آپ نے کسٹمر بنا دیا اور 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ 2,000 میں بیچ کے 5 دونی 10,000 روپے آپ نے کما لیے، تو یہ 5 آدمیوں کا تو کمیشن آپ کو الگ سے ہم دیں گے، آگے وہ 5 آدمی میں سے ہر آدمی جتنوں کو بیچے گا ان کے کمیشن میں سے بھی کچھ کمیشن آپ کو بھی ملے گا، کچھ ہمیں بھی ملے گا، تو ایک چین بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ 25 آدمی آگے 5 کو بیچیں گے، ان کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ آج کل یہ بزنس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ ایک چیز کی مارکیٹ میں ویلیو 1000 روپے ہے، آپ اس کو 2000 کی اس لیے خرید رہے ہو کہ میں آگے 5 کو بیچ کے یہ جو 2000 ہے نا یہ میرے کور ہو جائیں گے، اور اگر 5 کو وہ آپ آگے نہ بیچ سکے تو یہ آپ کا جو 1000 اضافی لگا یہ آپ کا ڈوب جائے گا، تو یہ بھی جوا ہی ہے، کیونکہ آپ اس چیز میں دلچسپی نہیں رکھ رہے ہوتے، آپ کو یہ دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ یار میں آگے 5 کو یہ پہنا دوں گا، اور پھر وہ 5 جن کی میں آپ کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ 5 آگے جتنے بھی 5 کو 5 کو یعنی 25 کو پہنائیں گے، اس کا بھی کمیشن آپ کو ملے گا، تو یہ آپ کا اس میں کوئی عمل نہیں ہے، اور وہ چین کی طرح وہ پروڈکٹ پھیلتی چلی جائے گی اور لوگ کروڑ پتی بن گئے یہ بزنس کر کے۔ اس کا نقصان وہ ہوگا جو آخر میں جو لوگ بچیں گے نا، جو آخر میں بچیں گے لوگ جنہوں نے ایک سستی چیز ڈبل قیمت پہ خریدی اور آگے وہ کسی کو پہنا ہی نہیں پا رہے، تو ان کا یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ عقد کے اندر جو ایک شرط لگی ہوئی ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ کو میں بیچ رہا ہوں، اور شرط ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے آگے 5 کو اگر بیچا تو ان کا کمیشن بھی آپ کو میں دوں گا، اور ان 5 نے آگے والوں کو بیچا تو ان کا کمیشن بھی آپ کو میں دوں گا۔ تو اگر یہ شرط نہ لگی ہوئی ہو تو معاملہ جائز ہے، لیکن یہ چونکہ اس معاہدے کا حصہ ہوتی ہے تو خرید و فروخت میں اس طرح کی شرط لگا دی آپ نے، تو اس سے بھی معاملہ فاسد ہو گیا ہے، اور اس میں بھی جوئے کا ایک بہت بڑا شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو لوگ اپنی رقمیں داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ گولڈن کی والے یہ کام کر رہے تھے، ان کا دفتر بھی تھا، وہاں یہ پریزنٹیشن پیش کرتے تھے کہ کس طرح سے یہ بزنس آپ نے کرنا ہے، تو میں شرعی مسائل سیکھنے کے لیے، کیونکہ ہم نے ایک فتویٰ لکھنا تھا ان کے بارے میں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، تو میں گیا وہاں، پورے ان کی میں نے وہ جو ان کی لیکچر تھا وہ میں نے اٹینڈ کیا۔
اس میں وہ یہی سمجھا رہے تھے، ایک جوسر مشین تھی، اور جوسر مشین کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فروخت کرتے ہیں اور پھر آپ آگے 50 آدمیوں کو بیچیں یا 5 کو بیچیں، اس کا کمیشن، پھر وہ آگے 50 کو بیچیں، اس کا کمیشن۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اس مشین کی اتنی قیمت نہیں تھی جتنی وہ لے رہے تھے۔ تو باقی اس مشین کے اتنے انہوں نے یعنی وہ فضائل بیان کیے، تو وہ مشین حقیقت میں کوئی بھی اس نیت سے نہیں خرید رہا ہوتا۔ وہ جوسر مشین مارکیٹ میں آپ جا کے خرید لیں، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن لوگ جا کے ان سے کیوں خرید رہے ہیں؟ اس لالچ میں کہ آگے ہم سے 5 آدمی خریدیں گے اور وہ 5 آگے جب بیچیں گے تو اس کا کمیشن بھی ہمیں ملے گا۔ تو بھائی سیدھا آپ ایک پروڈکٹ ہے، اگر لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے کروڑ روپے اس کی قیمت لگا دو، مگر آپ یہ شرطیں نہ لگاؤ، جس نے لینا ہوگا لے گا، نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا۔ اب لوگ اس مشین میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، مشین کا لیبل ہے، دلچسپی کسی اور چیز میں ہے کہ اتنے لوگ آگے اس کو چین کی طرح پھیلاتے چلے جائیں گے، ہمیں ان سب کا کمیشن ملے گا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جو آخر میں چند لوگ باقی بچ جائیں گے نا، جو کسی کو پہنا نہیں سکیں گے، ان کا دیوالیہ ہو جائے گا، ان کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو یہ ساری اس طرح کی جو غیر اخلاقی قسم کے خرید و فروخت کے طریقے ہیں نا، جن میں آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں لے رہے، آپ کی دلچسپی اصل میں ایک پیسہ پھنسانے میں ہے دلچسپی، تو یہ تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں کہ آپ پیسہ اس نیت سے پھنسا رہے ہو کہ یعنی ہونا یوں چاہیے تھا کہ یہ سیدھا یوں کہتے کہ بھائی آپ ہمیں، یعنی کمپنی یہ کہتی کہ آپ ہمیں 10,000 روپے دو، ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جو آپ کو 10,000 روپے دے گا نا، تو آپ نے یعنی جو آپ کو ہم کو 10,000 آپ کے ریفرنس سے دے گا، ہم آپ کو اس کا کمیشن دیں گے۔ وہ 10,000 کیوں دے گا؟ اس کو بھی یہی لالچ دی جائے کہ تم لوگوں سے 10,000 اکٹھے کرو، اس لیے کہ آگے جس نے اکٹھے کیا اس کا بھی ہم کمیشن آپ کو دیں گے۔ تو وہ 10,000 مقصد پیسے سے پیسہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ بیچ میں گھسڑ دی جاتی ہے جس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ طریقے ناجائز ہیں، تو سیدھے سادہ طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے۔ ہم بہت سارے غیر مسلموں سے طریقے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، ان کا تو مقصد ہے کسی بھی طرح سے پیسہ اکٹھا کیا جائے، اس میں وہ کسی اخلاقی پابندی، بس وہ دیکھتے ہیں چرس نہیں ہونی چاہیے، ہیروئن نہیں ہونی چاہیے، یہ چیزیں نہ بیچیں مارکیٹ میں، باقی جو بیچ رہے ہیں جس طرح سے بیچیں۔ تو اس سے پیسے کی جو تقسیم ہے وہ نیچرل نہیں رہتی، اس سے چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا چلا جاتا ہے، وہ دولت مند بنتے چلے جاتے ہیں، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نیچرل تقسیم کے طریقے نہیں ہیں، اس سے معیشت تباہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری غیر اخلاقی خرید و فروخت کے طریقے ہیں جن پر اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ بتوں کے سامنے الانصاب، بتوں کے سامنے جانور ذبح کرتے تھے ان کے تقرب کے لیے، تو آج بھی کوئی قبروں پہ جانور ذبح کرتا ہے بزرگ کی تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو ان جانوروں کا بھی یہی حکم ہے، یہ سب ناپاک ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے وہ دشمنی اور نفرتیں پیدا کرے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی کیا ہماری اس نصیحت کے بعد تم باز آؤ گے شراب اور جوئے سے؟ تو صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو فرمایا کہ اے اللہ ہم باز آ گئے، انتہائی نہ ہم باز آ گئے، اور سب نے مٹکے اپنے شرابوں کے توڑ دیے۔ تو یہاں اللہ نے شراب اور جوئے کا ایک نقصان بیان کیا ہے، وہ نقصان کیا ہے؟ اس سے دشمنیاں پھیلتی ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی متجدد اٹھ کے کہے، اور کوئی جدید پروفیسر صاحب اٹھ کے کہیں کہ ہم جو جوا کھیلتے ہیں اس کے بعد تو ہم گلے مل کے جاتے ہیں، ہمارے درمیان تو کوئی نفرت نہیں پھیلتی، اور ہم تو 20 سال سے شراب پی رہے ہیں، آج تک ہمیں کسی سے نفرت نہیں، ہم تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ خوب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، بعض یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو شراب پیتے ہیں مگر ہمیں وہ اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے، اور نہ ہمیں ذکر سے روکتی ہے شراب، جب ہم نشہ اترتا ہے تو تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جب اللہ نے آرڈر دیا تو ان کی کوئی حکمت بیان کی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز کا حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ بے حیائی سے ہمیں روک رہی ہے اور نماز ہمیں برے کاموں سے روک رہی ہے۔ روزے کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب روزے کی حکمت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. تو خوب سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن میں اس طرح کی کوئی حکمت بیان ہوتی ہے نا, تو یہ اس حکم کی حکمت ہوتی ہے, علت نہیں ہوتی. علت اور حکمت میں کیا فرق ہے, اس کو نہ سمجھنے سے آج بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کر رہے ہیں, اس کے احکام کو توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں, اس کے احکام کو تبدیل کر رہے ہیں. علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کی اصل ریزن, اصل وجہ. جیسے قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیوں قائم کرو؟ لذکری, میری یاد کے لیے. اب ذکری فرقہ ہے کراچی میں اور بلوچستان میں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو, وجہ کیا ہے؟ تاکہ میری یاد ہو. تو ہم ڈائریکٹ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں, لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذکری فرقہ یہی کرتا ہے, وہ نماز نہیں پڑھتے, وہ تسبیح پڑھتے ہیں. کہتے ہیں نماز کا مقصد تو تھا اللہ کو یاد کرنا نا, تو ہم ویسے ہی یاد کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لیں, یہ جو قرآن کہہ رہا ہے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو, یا نماز کا مقصد ہے بے حیائی سے روکنا, یہ تمام چیزیں نماز کی حکمتیں ہیں, وجہ نہیں ہے نماز فرض ہونے کی. نماز کی فرضیت کی اصل وجہ وہ آیتیں ہیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. یہ تو ایک ریزن ہے, ایک حکمت ہے, ریزن نہیں, حکمت ہے. ایک حکم کا مدار کبھی بھی حکمتوں پر نہیں ہوتا, علتوں پر ہوتا. علت کہتے ہیں اصل وجہ کیا ہے اس کی. تو اصل وجہ جو ہے نا وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا, 5 ٹائم نماز, یا روزے کا حکم دیا, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب کسی کے اندر تقوی پیدا نہ بھی ہو تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا. رمضان کا روزہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو 10 سال سے روزے رکھ رہا ہوں, چونکہ مجھے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے, تو مجھے یہ حکمت حاصل نہیں ہو رہی ہے, تو میں رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں. روزہ چھوڑے گا ڈبل مجرم ہو جائے گا وہ. تو روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا, اور نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی اس کو, چاہے وہ حکمتیں حاصل ہوں یا نہ ہوں. کیونکہ وہ حکم جو شریعت نے نماز یا روزے کا دیا ہے, وہ بیس, اس کی بیس اس پر نہیں ہے کہ یہ حکمتیں حاصل ہو رہی ہیں, اس کی بیس ان آیتوں پر ہے جن آیتوں میں ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے. اسی کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں. سورہ حجاب میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے ایمان والو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کو, اپنی بیٹیوں کو اور عام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو پراپر پردہ کیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا, یعنی منافق لوگ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکیں گے. جب ان کو پتہ چلے گا یہ پردے میں ہیں تو سمجھ جائیں گے یہ آزاد عورتیں, یہ باندیاں نہیں ہیں. تو باندی کو پردے کا حکم نہیں ہے شریعت میں, تو آزاد عورتیں باندیاں نہیں ہیں. تو اب یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تمام مسلمان عورتوں نے پردہ کر لیا, اور ہمیں نہیں ملتا اس کے بعد اسلامی تاریخ میں کبھی کسی عورت کے بارے میں کسی عالم مفتی نے فتویٰ دیا ہو کہ عورت کے لیے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلنا جائز ہے. لیکن آج آپ کو بعض ایسے متجددین ملیں گے, وہ کہیں گے دیکھو اس وقت جو حکم دیا گیا تھا عورت کو پردے کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین آزاد عورتوں کو چھیڑتے تھے باندی سمجھ کے. تو جب عورتوں نے پردہ کر لیا تو پردے والی عورتیں پہچانی جاتی تھی کہ یہ آزاد عورتیں ہیں, تو لہذا منافقین ان کو چھیڑتے نہیں تھے. تو آپ تو منافقین ہے ہی نہیں, اب تو چھیڑ چھاڑ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی حکمت ایک بیان کی جا رہی ہے کہ پردے میں عورت محفوظ ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی معاشرے میں پردہ کر کے عورت محفوظ نہ ہو رہی ہو یا بغیر پردے کے محفوظ ہو رہی ہو, تو وہاں پردے کے احکام ہی معطل ہو گئے. کیونکہ صحابیات, تابعیات, پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑ کا خطرہ ہو یا نہ ہو, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام صحابیات نے پردہ کیا, امہات المومنین نے پردہ کیا, نبی کی بیٹیوں نے پردہ کیا, اور اس کے بعد تابعین, تبع تابعین. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن نے ایک وجہ بیان کی ہے نا, یہ تو ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا, یہ نہیں ہے کہ اس پر مدار ہے. تو یہ یعنی فقہ کی اصطلاح ہے, کیونکہ لوگ اصول فقہ پڑھتے نہیں ہیں, پراپر طریقے سے عالم مفتی بنتے نہیں ہیں, اور وہ ویسے ہی اپنے طور پہ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, قرآن کی ٹرم سے, اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے. تو پردہ بہرحال فرض ہے, چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. تو یہ خوب سمجھ لیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کر دے,
تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر اس معاشرے میں شراب اور جوئے سے نفرتیں پھیل رہی تھیں اور پھیل سکتی ہیں، تو سد باب کے لیے قرآن نے پابندی لگا دی۔ اب اگر کسی معاشرے میں شراب پینے سے نفرتیں نہیں پھیل رہی بالفرض، جوا کھیلنے سے نفرتیں اور لڑائیاں نہیں پھیل رہی بالفرض، تو بھی جوا حرام ہی رہے گا، شراب حرام ہی رہے گی، کیونکہ یہ حکمت کے طور پر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، اس لیے ہم نے گویا اس لیے حرام کیا۔ یہ علت نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ علت یہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، جوا اور پانسے اور یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ لو، اس سے تمہیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی کسی نے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو شراب پیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی نفرت نہیں ہوتی کسی سے، اور نہ ہم نے آج تک کبھی لڑائی کی، سب نے مٹکے بہا دیے۔ ان کو سب کو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ معاشرے میں اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، تو اس میں الگ الگ فرد کو نہیں دیکھا جائے گا یا الگ الگ قوموں کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ قوم چونکہ شراب پی کے اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور بہت سی قومیں تو ایسی شراب پی کے نشہ ہی نہیں ہوتا، وہ اتنے نشے کے عادی ہو چکے ہیں، تو حرام پھر بھی حرام رہے گی وہ۔ تو اس لیے یہ خوب سمجھ لیں۔ اسی طرح کوئی شراب پی کے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو بھی حرام ہی رہے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذکر اور یہ نماز سے غافل کر دیتی ہے تو مجھے تو غافل نہیں کر رہی، پھر بھی حرام ہی رہے گی بھائی اگر آپ کو غافل نہیں بھی کر رہی ہے۔ باقی ایک الگ بات ہے کہ قرآن نے جو حکمت بیان کی ہے نا کہ شراب میں کی جو برائی قرآن نے بیان کی ہے، تو یہ برائی آج بہرحال موجود ہے۔ یہ تو میں نے پوری تفصیل اس لیے بیان کی کہ بالفرض اگر شراب میں اور جوئے میں آج یہ برائی نہ بھی ہو تو بھی شراب اور جوا حرام رہے گا بالفرض، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو یہ دونوں خرابیاں آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ جن معاشروں میں شراب پی جاتی ہے وہاں قتل ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ جن معاشروں میں جوا کھیلا جاتا ہے وہاں دشمنیاں پھیلتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان اس لالچ میں کروڑوں روپے لگا دیتا ہے کہ شاید میں کروڑوں جیت لوں، لیکن وہ کروڑوں چلے جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بھی کچھ دن پہلے یورپ کا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک کالے نے شراب پی ہوئی تھی، ایک بے گناہ لڑکی کو مارا اس نے نشے میں، اور اس کے پورے دانت توڑ دیے اس کے، اور شراب کی وجہ سے کوئی کیس بھی نہیں بنا اس کے اوپر، تھوڑا بہت جرمانہ دینا پڑا اس کو۔ تو آج بھی نقصانات، دنیا میں زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہو رہے ہیں وہ شراب کے نشے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس میں لوگوں کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ شراب اور جوئے میں نقصان نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، بہت زیادہ آج بھی نقصان ہے اور بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے۔ اب میں ایک آخری شرعی حکم بیان کر کے میں پھر اگلی آیت کی طرف چلتا ہوں۔ آخری شرعی حکم یہ ہے اس آیت سے متعلق کہ پوری دنیا میں شراب پینے والے کو ایک معذور سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ نشے میں کوئی جرم کر بیٹھے، جیسے دنیا میں لا یہ ہے کہ آپ نے شراب کے نشے میں کسی کو قتل کر دیا تو آپ کو سزا کم ملتی ہے، آپ شراب کے نشے میں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں تو سزا کم ملتی ہے۔ یہ جو میں نے واقعہ بتایا، ہمارے ایک دوست نے یورپ کا کوئی واقعہ سنایا کہ ایک کالے نے ایک خاتون کے جو ہے وہ زور سے نشے میں مکہ مارا، اس کے پورا جبڑا ہی پھاڑ دیا بیچاری کا۔ انہوں نے بتایا اس پہ بہت کم جرمانہ آیا، کیوں کہ وہ نشے میں تھا، تو نشے میں تو معذور ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں شراب کو کہیں بھی عذر نہیں سمجھا گیا ہے، خوب سمجھ لیں۔ شراب پی کے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص، حالانکہ ذرا سے شبہے سے قصاص ساقط ہوتا ہے، لیکن یہاں قصاص ساقط نہیں ہوگا۔ قاتل کو سے قصاص لیا جائے گا، مقتول کے ورثہ کو کہا جائے گا آپ بھی اس کی گردن اڑا سکتے ہیں، یعنی حکومت تعاون کرے گی ان کے ساتھ۔ یہ عذر نہیں سمجھا جائے گا کہ جی میں تو نشے میں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ آپ نے اگر گاڑی سے ایکسیڈنٹ کر دیا شراب پی کے تو پوری دیت لی جائے گی، شراب کی وجہ سے دیت میں 5 روپے کی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا، تو شریعت میں نشہ قابل عذر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، تو آپ نے یہ کام اگرچہ بے ہوشی کی حالت میں کیا ہے، لیکن آپ بے ہوشی میں لائے اپنے آپ کو خود ہیں، اس وقت تو آپ کو اختیار تھا نا، شراب کی بوتل رکھی تھی آپ نے کیوں پی؟ تو یہ جرم تو آپ نے اختیار سے کیا ہے۔ تو شریعت تمام جرموں کی نسبت آپ کی طرف کرے گی کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ کو معذور نہیں سمجھے گی۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ شراب پی کے اگر کسی نے طلاق بھی دے دی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ دیگر فقہا کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن امام حنیفہ کے نظر میں اور فقہ حنفی میں فتویٰ اسی پر ہے، اور صاحبین کا بھی یہی قول ہے کہ نشہ خود کیا ہو تو طلاق بہرحال واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے
ایک تو اس لیے کہ نشے میں انسان مکمل ہوش و حواس اس کے ختم ہوتے نہیں ہیں، یہی وجہ ہے نا کہ وہ بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے. کبھی بھی نشے شراب کر کے لوگ اپنی والدہ کو یا اپنی بہن کو طلاق نہیں دیتے، بیوی کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر خود شراب پی ہے تو اس کو یہ موقع تھا کہ یہ نہ پیتا نا، تو پی کیوں ہے؟ جب جیسے قتل کرنا معاف نہیں ہے اور شراب میں جو ہے آپ ایکسیڈنٹ کر دیں تو دیت معاف نہیں ہوتی، تو آپ جو کچھ بھی زبان سے تصرفات کریں گے وہ کالعدم نہیں سمجھے جائیں گے، تو اس میں طلاق بھی ہے. تو لہذا ان کی نظر کی رائے میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اور فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہوش میں نہیں ہوتا، یہ بھی مشاہدے کے خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، ماں اور بیٹی کو نہیں دے رہا. ہاں اگر کسی نے زبردستی کسی کو شراب پلا دی ہو پھر وہ طلاق دیتا ہے تو واقع نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ شراب میں نا دونوں پہلو ہیں. ایک لحاظ سے وہ ہوش میں ہوتا ہے تبھی بیوی کو دے رہا ہے، ماں بیٹی کو نہیں دے رہا، اور ایک لحاظ سے وہ بے ہوش ہے، ظاہر ہے کہ پورے طور پر کام نہیں کر رہا اس کا دماغ. تو دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے. لہذا یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس نے خود شراب پی ہے تو چونکہ یہ مجرم ہے تو ہم اس پہلو کو ترجیح دیں گے کہ اپنے اختیار سے دے رہا ہے، اور اگر اس کو زبردستی کسی نے نشہ کرا دیا پھر اگر طلاق دے رہا ہے تو واقع نہیں ہوگی، کیونکہ پھر ہم اس میں اس پہلو کو ترجیح دیں گے کہ یہ ہوش میں نہیں ہے. تو یعنی دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نا اس میں. بیوی کو دینا اس کی علامت ہے کہ ہوش میں ہے، اور شراب پینا اس کی علامت ہے کہ ہوش میں نہیں ہے. تو جو آدمی مجبور ہو، زبردستی پلائی گئی ہو یا کسی علاج کے طور پر اس کو شراب پلا دی اور اس نے طلاق دے دی، تو یہاں ہم اس پہلو کو ترجیح دیں گے کہ ہوش میں نہیں تھا یہ. لیکن اگر خود کی ہے تو مجرم آدمی کو جو ہے نا وہ فائدہ نہیں پہنچائے جاتے، مجرم آدمی کے لیے حکام سخت ہوتے ہیں. تو یہ بڑا بیلنس ایک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ شراب پی کے کسی نے بیوی کو طلاق دی تو بیوی بیچاری کا کیا قصور ہے، اس کے جرم کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ تو خوب سمجھ لیں، شریعت نے طلاق کے معاملے میں نا مرد کو اختیارات دی ہیں. تو اگر کوئی مرد ہوش و حواس کی حالت میں شراب پیے بغیر بلا وجہ بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو بھی تو غلطی مرد کر رہا ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے. تو جو اس اشکال کا جواب ہے وہ یہاں بھی یعنی اس اشکال کا جواب بھی یہی ہے. تو شریعت نے طلاق کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا کہ عورت قصوروار ہے یا بے قصور ہے. شریعت نے طلاق کے معاملے میں مرد کی جہت کو ترجیح دی ہے کہ یہ طلاق دے رہا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور آج یہ معاشرے میں یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ اسلامی معاشرے میں جب مرد طلاق دیا کرتا تھا نا تو مرد کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، عورت کا نقصان کم ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ تابعین کے دور میں ایک مرد نے 3 4 بیویاں رکھی ہوتی تھی، عورتیں نکاح کے لیے ملتی نہیں تھیں. تو مرد اگر کسی عورت کو اپنے نکاح سے خارج کرتا تھا نا تو اس میں عورت کا نقصان نہیں ہوتا تھا، عورت کے لیے دھڑا دھڑ رشتے ہوتے تھے، مرد کا نقصان ہوتا تھا. تو اس لیے طلاق دینے میں شریعت نے مرد کو سمجھایا کہ یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں مت دیا کرو. سورہ طلاق کے 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا ہے. اور وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا تو اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اسلامی معاشرے میں یہ سمجھا گیا ہے کہ مرد کے لیے عورت کا حصول بہت مشکل ہے. اگر وہ طلاق دے گا تو عورت کا نقصان اتنا نہیں ہے، مرد کا نقصان اس میں زیادہ ہے. تو اس لیے آج ہم اسلامی حکام کو آج کے معاشرے کے لحاظ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم طلاق کے حکام اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی والا نظام ہم ہندوؤں سے لے رہے ہیں، تو ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا. تو اسلام نے جو طلاق کے جتنے بھی حکام دیے ہیں، عدت کے، طلاق کے، اور یہ سارے یہ 3 4 شادیوں والے معاشرے کے لحاظ سے دیے. اب یا تو ہم اسلام کو چینج کر دیں اور ہندوؤں سے ایک بیوی والا سسٹم رکھیں اور طلاق کے حکام ہم اسلام والے لیں، تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے، یا ہم اسلام کو چینج کریں، یہ ہمارے لیے شریعت میں جائز ہے نہیں. تو ہونا یہی چاہیے کہ ہم اگر طلاق کے حکام اسلام سے لے رہے ہیں نا تو پھر 2 3 4 شادیوں والے حکام بھی ہمیں اسلام ہی سے لینے پڑیں گے، ورنہ یہ 2 کلچر آپس میں مرج جب ہوتے ہیں تو نہ انسان ادھر کا رہتا ہے نہ انسان ادھر کا رہتا ہے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو نہیں پا رہی ہے. تو اسی وجہ سے آج طلاقوں کے 3 طلاقیں مرد دیتا ہے اکٹھی. تو آپ بتائیں، اور بیڑا تو غرق عورت کا ہو رہا ہے، حالانکہ مرد کا بیڑا غرق ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے 3 طلاقیں نافذ ہوں گی اس لیے کہ مرد کو سزا ملے گی کہ اس نے 3 دی کیوں. لیکن آج معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، مرد کو سزا نہیں مل رہی، سزا عورت کو مل رہی ہوتی ہے، اس کا گھر برباد ہو رہا ہوتا ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ معاشرے میں 2 3 شادیوں کا رواج نہیں ہے، پھر عورت کو دوبارہ رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، اس کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس پر میں بہت دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں.
تفصیل اس کی بتا چکا ہوں. تو یہ بھی ایک شراب سے متعلق کچھ شرعی احکام تھے، جن میں سے ایک حکم یہ تھا کہ کوئی شراب پی کے کچھ بھی کرتا ہے تو شریعت میں وہ قابل معافی نہیں ہے. شراب پی کے قتل کرے گا، قتل کیا جائے گا اس کو. شراب پی کے کسی ڈکیتی کرے گا تو قطع وہ ڈکیتی والے حکام جاری ہوں گے. چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا. یہ تمام حکام شراب کے نافذ ہوتے ہیں. تو اسلام میں یعنی اسلام اور دیگر جو دنیا کے قوانین ہیں ان میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے. شراب کی سزا کتنی ہے اسلام میں؟ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا ہے 80 کوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 40 کوڑے تھے، مگر حضرت عمر نے 80 کوڑے سزا متعین کی. حضرت عمر کے پاس یقیناً کوئی دلیل ہوگی اور تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا. پھر پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ چوک پہ کھڑا کر کے شرابی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ سزا اسلام میں ہے، اور اسلام کی جتنی سزائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سزا بند کمرے میں نہیں ہوتی. اور اللہ نے جو دوسری حکمت بیان کی کہ شراب اور جوا یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کوئی ایسا کام کرنا جو اس کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. کسی بھی چیز میں اتنا منہمک ہو جانا، آج ایک PUBG کے نام سے ویڈیو گیم کھیلا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. لوگ اتنی دلچسپی میں جاتے ہیں کہ نمازیں ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لہو و لعب میں پڑھنا جس سے آپ کی نمازیں برباد ہونا شروع ہو جائیں. میں نے دیکھا ہے جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں اور آخری اوور چل رہا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، آخری اوور ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھائی پہلے تو مقصود ہے اس کی طرف آؤ پہلے. تو ایسے موقع پر ان کھیلوں میں اتنی دلچسپی لینا کہ آپ کی نمازیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں، جماعت کی نمازیں، یہ بہت بری حرکت ہے. تو ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے آپ اس میں قطعاً دلچسپی نہ لیں. تو یہ پوری تفصیل بتا کے اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیونکہ عربوں کے لیے شراب چھوڑنا بڑا مشکل کام تھا. صدیوں سے پیتے آ رہے تھے، اور شراب بھی کھجور انگور کی بہت بہترین خالص شراب ہوتی تھی وہ. تو اللہ کہتے ہیں اتنی میری نصیحت کے بعد فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب باز آؤ گے؟ یہ ایک بڑا پیارا انداز ہے، محبت والا انداز ہے، جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھئی کیا میں تم سے اب امید رکھوں کہ تم اس سے رک جاؤ گے. تو جیسے اللہ نے سوالیہ نشان قائم کیا کہ بتاؤ کیا تم اب اس سے باز آؤ گے، تو صحابہ فوراً ایک ترغیب ملی ان کو اور سارے کے سارے باز آ گئے. اچھا جوئے میں یہ جو ٹورنامنٹ کھیلے جاتے ہیں نا پیسے لگا کے، یہ بھی جوئے میں ہے کہ مختلف ٹیمیں پیسے لگاتی ہیں، ہارنے والی ٹیموں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، جیتنے والی کو انعام مل جاتا ہے. تو یہ بھی جوا ہی جوئے میں شامل ہے.